Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है अहमद राव का नॉवल जिल, एपिसोड 19। वो यजीन की लाइब्रेरी का चक्कर लगाकर बाहर निकली, फिर बराबर वाले कैफे के अंदर कदम रखा। वो सामने ही काउंटर पर खड़ी थी। कस्टमर्स के ऑर्डर नोट करते हाथ रुक गए। उसने जैना को अपनी तरफ आते देखकर काउंटर अपनी वर्कर के हवाले किया। ये लो तुम्हारी अमानत। उसने तहखाने की चाबी लायला की जानिब बढ़ाई। वो दोनों कैफे के कोने में खड़ी थीं। यहाँ लोगों का शोर कम था। लायला ने उसके हाथ से चाबी थाम ली। सब कुछ इधर का उधर हो गया, लेकिन तुम्हारा मुंह वैसे का वैसा ही है, हर बार की तरह सड़ा हुआ। और तुम्हारी भी वो जली कटी बातें करने की आदत नहीं गई। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रही थीं, फिर मुस्कुराईं। मुझे शुरू से पूरी कहानी बताओ, वो चमगादड़ कैसे माना? और फिर जैना ने सारी दास्तान लायला को सुनाई। वो बड़े मजे और गौर के साथ उसकी बातें सुनती रही। उसके जाने के बाद लायला काउंटर पर वापस आई। दरवाजे पर कैफे के बंद होने का बोर्ड लगा दिया गया था। उस वक्त कैफे में कोई भी मौजूद नहीं था। वो कुर्सी पर बैठे लैपटॉप में सारे दिन का हिसाब किताब करने में मसरूफ थी। इतने महीने बाद उसे ये सब काफी मुश्किल लग रहा था। कब तक फ्री होंगी आप? उसने नजर उठाकर देखा वो सामने खड़ा सवाल कर रहा था। वो कब इधर आया? काम में मगन होने के बायस उसे अंदाजा ना हुआ। तुमसे आप, ये तुम मुझे आप क्यों कहने लगे हो? वो बिना इजाजत के काउंटर के अंदर दाखिल हुआ। लायला खामोशी के साथ उसे अपने करीब आता देख रही थी। रिश्ते की नजाकत जो बदल गई है। वो काउंटर की शेल्फ से टेक लगाए खड़ा हो गया। निगाहें सामने कुर्सी पर बैठी लड़की पर जमी थीं। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, फिर उसके कदम अजलान की जानिब बढ़ने लगे। पहला, दूसरा, तीसरा कदम रखने के बाद वो उसके रूबरू खड़ी थी। क्यों? अब क्या ऐसा हो गया? उसने अनजान बनते हुए कहा। अजलान उसकी आंखों में देखे गया। वो भी बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में आंखें डाले अपनी जगह पे साकित खड़ी रही। अजलान ने अपनी नजरें चुराते हुए उन्हें झुका लिया। वो काफी देर तक खुलकर मुस्कुराता रहा और लायला अपनी हंसी दबाए नफी में सर हिलाते हुए हल्का सा मुस्कुराई। अब आप लायला सुल्तान नहीं बल्कि लायला अजलान खान हैं। उसने अपनी झुकी निगाहें हल्की सी उठाई, फिर लायला की स्याह जुल्फों में हाथ फेरते हुए कहा, और तुम्हें किसने कहा कि मैं अपना नाम बदल लूंगी? मैं हमेशा लायला सुल्तान ही रहूंगी। उसने अजलान से अपनी नजर हटाई, फिर होंठों पर हाथ रखे दबा दबा मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर बालों का पहरा था। अजलान उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो वापस पलटी। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि अजलान ने उसका हाथ थामा, और इसके बाद वो कोई कदम आगे ना बढ़ा पाई। उसने अपना रुख वापस अजलान की जानिब किया। अब वो हाथ कमर पर बांधे उसे अपने आगे झुकता देख रही थी। वो नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठा, फिर एक नजर उठाकर लायला को देखा। लायला उसकी नीली आंखों में खुद के लिए बेलौस मोहब्बत, इज्जत और अकीदत देख सकती थी। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। मेरे लिए तो आप वही लायला सुल्तान हैं, जिसने कई साल लगा दिए मेरी मोहब्बत को तस्लीम करते करते। वो सीने पर हाथ रखे कह रहा था। वो तो मुझे तुम पर तरस आ गया। वो अपनी हंसी दबाए उसे चिढ़ाने लगी। आपका तरस खाना भी सर आंखों पर। आपका मुझ पर एहसान है। वो कितनी ही देर यूं ही बैठे बैठे उसे तकता रहा। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत तो ना थी, लेकिन अजलान के लिए उससे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की थी ही नहीं। तुमने यजीन को बताया हमारी शादी के बारे में? अजलान ने नफी में सर हिलाया। और आपने जैना को? उसने भी नफी में सर हिला दिया। अच्छा है, दोनों को एक साथ बताएंगे। कितना खुश होंगे दोनों। वो उनके तासुरात देखने के लिए बेताब था। अच्छा अच्छा, अब जाओ, काम करने दो मुझे।
اس نے اذلان کا کندھا تھپتھپایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بندہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے گا، عجیب پاگل پلے پڑ گیا، تم ہی ہو۔ وہ چپ چاپ ہاتھ باندھے کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اس کی عزت افزائی کر رہی تھی اور وہ بس مسکراتا رہا۔ پھر اس نے جواب میں اپنا ہاتھ بلند کیا، اس کا ہاتھ اپنے ماتھے پر لگاتے ہوئے لائلہ کے اوپر سے گزارا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کافی نیچے تھی۔ اذلان اپنے قد کا روب جھاڑ رہا تھا اور اس کی یہ حرکت لائلہ کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ اس نے ایک زوردار مکہ اذلان کے پیٹ میں رسید کیا۔ ابھی وہ اس پر مزید تھپڑوں کی بارش کرتی کہ اذلان جلدی سے کاؤنٹر سے باہر نکلا، پھر داخلی دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔ آج تم بچو گے نہیں میرے ہاتھوں، کیفے میں اس کی آواز گونجی۔ بیگم صاحبہ، باقی کا تشدد گھر جا کر کیجیے گا، میں آپ کا باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ جلدی جلدی کہتے ہوئے دروازے سے باہر بھاگا اور اس کے جانے کے بعد لائلہ کے چہرے کی سختی مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ چند گھنٹوں بعد وہ کیفے کا دروازہ بند کر کے باہر نکلی تو سامنے اذلان کی گاڑی کھڑی تھی۔ سڑک سنسان پڑی تھی، آدھی رات کو کسی ذی روح کا بھی ادھر نام و نشان نہ تھا۔ وہ گاڑی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، پھر اس نے گاڑی کے شیشے سے اندر جھانکا۔ وہ پچھلی نشست پر لیٹا مزے سے سو رہا تھا۔ لائلہ نے غصے سے نفی میں سر ہلایا۔ لاپرواہی کی حد تھی۔ وہ گاڑی ان لاک چھوڑ کر اندر آرام فرما رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھی، پھر چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اتنے عرصے میں تو سنگ مرمر بھی پگھل جاتا ہے، پھر میرا دل کیسے نہ پگھلتا؟ تم سمجھتے ہو کہ میں نے کئی سال تمہاری محبت کو تسلیم کرنے میں گزار دیے؟ ایسا نہیں تھا۔ وہ سامنے والے شیشے پر نظر ٹکائے اذلان کو سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اتنے سال یہ تسلیم کرنے میں لگے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں اس محبت کو تسلیم کرنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں زندگی تمہیں بھی مجھ سے نہ چھین لے۔ لیکن اب میں سمجھ چکی ہوں کہ جو آپ کے مقدر میں ہوتا ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور اذلان خان تو ہمیشہ سے ہی لائلہ سلطان کا مقدر تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے پورے راستے مڑ مڑ کر اذلان کو دیکھتی رہی اور وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے اس کی نظریں خود پر جھکی دیکھ کر دل ہی دل میں کھل کر ہنستا رہا۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچتے ہوئے کمرے کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ کب تک انہیں نظر انداز کرے گا؟ کیا اسے ایک بار ان کی بات سن لینی چاہیے؟ ہاں، اب وہ ان کی بات سننا چاہتا تھا۔ وہ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ ان کے گلے لگ کر بہت شکوے کرے گا۔ شکوے والدین سے ہی تو کیے جاتے ہیں۔ چند ثانیے بعد وہ میز پر نظریں جھکائے ہاتھ میں قلم تھامے کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ بار بار کچھ لکھتا، پھر اسے پھاڑ دیتا، پھر دوبارہ لکھتا اور پھر پھاڑ دیتا۔ سفید کاغذ اس کے سامنے خالی پڑا تھا۔ اس نے ساری زندگی اس لمحے کا انتظار کیا تھا، اور اب جب موقع آیا تھا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کی نگاہ میز کے وسط میں رکھے لیمپ پر پڑی جس کے نیچے وہ تصویر رکھی تھی۔ اس نے تصویر باہر نکالی۔ یزین تصویر کے تمام ٹکڑے ٹیپ کے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ تصویر پھر سے پہلی جیسی ہو گئی تھی، لیکن جینا اور اس کے بیچ ایک لکیر کھینچ گئی تھی۔ وہ لکیر ان دونوں کے بیچ دیوار بنی کھڑی تھی۔ اس نے تصویر کو نظر بھر کر دیکھا اور پھر جو دل میں آیا اس کاغذ پر لکھ ڈالا۔ وہ اس بار جینا سے اپنے دل کی بات ضرور کرے گا۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ وہ جینا کے قابل نہیں ہے، شاید آج بھی وہ خود کو جینا کے قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن دل میں ایک ہلکی سی امید زندہ تھی۔ شاید اس کا اور جینا کا ساتھ ابتدا سے لکھ دیا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے تھے۔ اس نے قلم بند کیا، پھر کاغذ فولڈ کر کے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالا۔ اس کے بعد اس نے میز کی دراز کھولی، وہاں اس کے ناول کا پہلا مسودہ پڑا تھا۔ وہ ناول مکمل کر چکا تھا، لیکن اسے ناول کا اختتام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ناول کا پہلا مسودہ باہر نکالا۔ وہ آج اس کہانی کو اختتام دے کر ہی رہے گا۔ پھر وہ قلم اٹھائے، لکھنا شروع ہو گیا۔ یزین نے تھوڑی دیر بعد وہ تصویر اس مسودے کے اوپر رکھ کر اسے میز کی دراز میں واپس رکھ دیا۔ وہ اپنا پہلا ناول مکمل کر چکا تھا۔
آج آؤنا کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ وہ سو کر اٹھی تو اسے اسٹیٹ اسپتال کی طرف سے کال آئی تھی۔ یزین اس سے ملنا چاہتا تھا۔ آؤنا پہلے حیرت اور پھر خوشی کے مارے رونے لگی۔ فٹافٹ تیاری کرنے کے بعد وہ لاناک شاعر کے لیے نکل پڑی۔ یزین آخرکار مجھ سے بات کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے، وہ فون پر جینا کو بتا رہی تھی۔ جینا اپنے ڈیسک پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر ایک کیس سے متعلق فائل تیار کر رہی تھی۔ اس نے موبائل اسپیکر پر لگایا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ تو آپ کب جا رہی ہیں یزین سے ملنے؟ آج ہی، بلکہ ابھی میں بس راستے میں ہی ہوں۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد جینا نے فون کاٹ دیا۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے کا چکر لگا رہی تھی۔ چکر لگاتے لگاتے کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے کھڑکی سے یزین کے گھر کی بیک یارڈ میں نظر گھمائی۔ آونا وہاں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ کسی گہرے صدمے سے دوچار تھی۔ جنا اوپر سے اس کے چہرے کے تاثرات تو نہیں دیکھ پائی، لیکن اس کے اندازے کے مطابق آونا اداس تھی۔ شاید یزین کے ساتھ اس کی ملاقات صحیح نہیں رہی۔ اچھے سے ناشتہ کرو جینا۔ فیونا نے جینا کی پلیٹ میں ایک اور ٹوسٹ رکھا۔ نہیں، بس اب میں چلتی ہوں۔ وہ جلدی جلدی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فیونا اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں باپ بھی تو انسان ہوتے ہیں، غلط فیصلے ان سے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی کبھی کبھی خود غرض ہو کر اپنا سوچ سکتے ہیں۔ اولاد کے اندر اتنا ظرف تو ہونا چاہیے کہ وہ انہیں معاف کر سکے۔ آئے آئے، اس نے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے لب کھولے، مگر وہ بول نہیں پائی۔ وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پرانی باتیں بھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شاید اپنی ماں کو معاف کر چکی تھی، مگر پھر بھی دل میں کچھ باتیں تھیں جنہیں بھلا پانا ناممکن تھا۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ فیونا نے ناسمجھی کے عالم میں اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی۔ گھر کے باہر پہنچ کر اس نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ وہ کورٹ کے لیے لیٹ ہو رہی تھی، لیکن پھر اس کی نظر ساتھ والے گھر پر گئی۔ اس نے جانے سے پہلے آونا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی دیر گھر کا دروازہ بجاتی رہی، مگر آونا نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب اس کے قدم تیزی کے ساتھ بیک یارڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر وہ بیک یارڈ کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں آ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے صوفے پر آونا لیٹی تھی۔ بے جان ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبی تھامی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ جسم کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ وہ ابدی نیند سو چکی تھی۔ آونا کے جنازے کی ساری تیاری جینا اور ازلان نے مل کر کی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق آونا کی موت زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کل صبح سے اس کے گھر پر کوئی آتا جاتا دکھائی نہیں دیا تھا۔ تمام حالات کو مد نظر رکھتے پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ ایک خودکشی تھی۔ جینا نے اسٹیٹ اسپتال سے درخواست کی تھی کہ یزین کو جنازے میں آنے کی اجازت دی جائے۔ ڈاکٹر اولیویا کی مدد سے اجازت مل گئی تھی۔ سرمئی بادل جھکے کھڑے تھے جو وقفے وقفے سے گرج رہے تھے۔ زمین پر دھند کا راج تھا۔ سرسبز قبرستان کے دہانے پر چند لوگ کھڑے تھے۔ پہلی لائن میں ازلان، جینا اور فیونا ایک ساتھ کھڑے تھے۔ جینا نے سیاہ سوٹ کے اوپر سیاہ لانگ کوٹ اوڑھ رکھا تھا۔ سردی کے باعث اس کے ہونٹ اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ سرمئی آنکھیں ویران تھیں۔ وہ اسپتال وین سے باہر نکل رہا تھا۔ سیاہ لانگ کوٹ کے نیچے سیاہ سویٹر اور سیاہ پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ گردن کے گرد سرخ مفلر باندھ رکھا تھا۔ دونوں ہاتھ ہتھکڑی میں بند تھے۔ اس کے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈز چل کر آ رہے تھے۔ وہ خاموشی کے ساتھ جینا کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ دماغ سن پڑا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگ کیا بات کر رہے تھے وہ سن نہیں پایا۔ آنکھیں خاموش لیکن درد میں چور تھیں۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی کھڑا رہا۔ ازلان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ گلے لگانے پر بھی وہ بت بنا کھڑا رہا۔ نہ آنکھ سے ایک آنسو بہا، نہ ہی چہرے کے تاثرات میں فرق آیا۔ آونا کی باڈی ابھی قبرستان نہیں پہنچی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی باڈی جنازے کے لیے تیار کی جا رہی تھی۔
کچھ لوگ قبرستان کے اندر لگے مختلف بینچ پر بیٹھ گئے اور کچھ جنازے کی تقریب کے لیے لگی کرسیوں پر پہلے سے ہی براجمان ہو گئے تھے۔ قبرستان کے وسط میں وسیع و قدیم درخت کھڑا تھا۔ یزین درخت سے ٹیک لگائے گھاس پر ٹانگیں سیدھی کیے بیٹھا تھا۔ وہ بھی خاموشی کے ساتھ اس کے پاس جا بیٹھی۔ وہ کافی دیر تک کچھ نہیں بولا اور نہ چینا نے اسے بولنے پر مجبور کیا۔ میں ہمیشہ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے روتا تھا۔ تم سے کتنی ضد کرتا تھا کہ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے ملنے ضرور آئیں گی، پھر میں ان سے ڈھیر شکوے کروں گا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے پتے کی جانب دیکھ کر بول رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے پھر سے سکوت چھا گیا۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی اور وہ ہمت اکٹھی کرتا رہا۔ وہ مجھ سے ملنے کتنی بار آئیں، لیکن میں ان سے ایک بار بھی نہیں ملا۔ آواز آہستہ اور روحانسی ہو گئی۔ وہ اس پچھتاوے کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ جینا نے حیرت کے ساتھ یزین کی جانب دیکھا۔ ماتھے میں 3 بل پڑ گئے۔ کیا آؤنا یزین سے نہیں ملی تھی؟ پھر کون؟ اور جینا کو جیسے سب سمجھ آ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموش بیٹھی رہی۔ یہ وقت یزین کو کچھ بتانے کا نہیں تھا۔ میں اتنا سنگ دل کیسے ہو گیا جینا؟ میں تو سب کو معاف کر دیا کرتا تھا، پھر اپنی ماں کو کیوں معاف نہیں کر پایا؟ آنکھوں میں نمی دوڑی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رخ موڑ لیا۔ جہنا نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پھر اس کی پشت پر آرام سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ واپس جینا کی جانب پلٹا۔ جینا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے گال تھامے۔ وہ کسی بچے کی طرح اونچا اونچا رو رہا تھا اور وہ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ نڈھال سا جینا کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں ہلکی ہلکی بھیگ رہی تھیں۔ جینا نے ایک گہری سانس بھری اور پھر اپنے آنسو ضبط کیے۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، ہم کچھ نہیں بدل سکتے، اسی لیے تمہیں خود کو قصوروار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ یزین کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے تسلی دے رہی تھی۔ پھر اس نے نرمی کے ساتھ یزین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اور میری خوشی تم سے ہے، میں سب کھو چکا ہوں، تمہیں نہیں کھو سکتا۔ وہ بات مکمل کرتے کرتے جذباتی ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں پھر سے پانی بھر آیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ وہ بے حد پیار کے ساتھ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سنوار رہی تھی اور یزین کی نگاہیں اس کی سرمئی آنکھوں پر ٹکی تھیں۔ کاش یہ لمحہ یہیں رک جائے۔ وہ جیسے وقت کی باغ کو تھام لینا چاہتا تھا۔ جب وہ ہوش میں واپس آیا تو جینا وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے ارد گرد نظر دوڑائی، پھر قبرستان کے داخلی دروازے پر آ کر اس کی نگاہیں جم گئیں۔ ایک تابوت قبرستان کے اندر لایا جا رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد جنازے کی آخری رسمیں ادا کی گئیں۔ اب آؤنا کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ لوگ قبرستان میں پھیل گئے تھے اور وہ دونوں پھر سے ایک ساتھ اکیلے کھڑے رہ گئے۔ وہ قبر پر مٹی ڈالتا دیکھ رہا تھا، لیکن رو نہیں رہا تھا۔ بس ایک انجانی سی اداسی جسم پر طاری تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ یزین نے اپنی جیب سے ایک کاغذ باہر نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں کاغذ تھام لیا۔ جو تم ہمیشہ سے سننا چاہتی تھیں۔ جینا نے بنا پڑھے کاغذ اپنی کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ سوچا تھا کرسمس پر تمہیں خود پڑھ کر سناؤں گا، لیکن کرسمس پر مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے کرسمس والے دن تم خود کھول کر اسے پڑھنا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ کرسمس پر میں تم سے ملنے آؤں گی اور تم مجھے یہ خود پڑھ کر سناؤ گے۔ جواب میں اس نے سر ہلا دیا۔ میں قبرستان کی انتظامیہ سے حساب کتاب کلیئر کر کے آتی ہوں، تب تک تم باقی لوگوں سے مل لو، پھر میں سیکیورٹی سے بات کرتی ہوں۔ اگر وہ تمہیں ایڈم انکل کی قبر پر جانے کی اجازت دے دیں تو اچھا ہے، کیونکہ واپسی پر میں بھی ادھر ہی جاؤں گی، بابا کی قبر پر۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پیچھے کی جانب چل دی۔ وہ کنکھیوں سے بار بار مڑ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
وہ بھی اسے خود سے دور جاتا دیکھ کر مسکراتا رہا، یہاں تک کہ دھند میں اس کا وجود غائب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ قبرستان سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ وہیں آونا کی قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک دم اس کے دماغ میں دھند چھانے لگی، ارد گرد کے مناظر دھندلانے لگے۔ اس نے نظر گھما کر سرمئی آنکھوں والی لڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ لوگوں کو سی آف کر رہی تھی، اب وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے اس کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ اسے ہر سمت بس جینا ہی دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھ کر ایک ثانیہ کو مسکرایا اور اس کے بعد یزین کا دماغ معاوف ہو گیا۔ یزین چلو کچھ کھا لو، سیکیورٹی گارڈز بھی کھانا کھا رہے ہیں اور پھر تم لوگوں کو واپسی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ ہزلان کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ اس نے اپنے آس پاس جلدی جلدی نظر گھمائی۔ سیکیورٹی گارڈز کی پشت اس کی جانب تھی۔ باقی لوگ واپسی کی تیاری میں تھے اور جینا نہ جانے اب کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ازلان، تم میری ایک مدد کر سکتے ہو؟ وہ بہت آرام سے بول رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ بولتا تھا۔ ہاں ہاں، کیا مدد چاہیے؟ مجھے 1 منٹ کے لیے تمہارا فون چاہیے۔ دیکھو، میری آنٹی کو ماما کی ڈیتھ کا کسی نے نہیں بتایا۔ مگر جینا نے آنٹی کے ہر قریبی رشتہ دار، دوست وغیرہ کو خود کال کی تھی، وہ تمہاری آنٹی کو کیسے بھول گئی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید اس کے ذہن سے نکل گیا ہوگا۔ اتنے سارے کام تھے، وہ کیا کیا دیکھتی۔ میں بس انہیں ماما کی ڈیتھ کا بتانا چاہتا ہوں۔ ہسپتال سے مجھے یوں ہر نمبر پر کال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تحمل سے اپنی بات سمجھا رہا تھا۔ میں جینا سے کہہ دوں گا، وہ کر دے گی کال۔ ازلان کے جواب پر اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ میں خود انہیں بتانا چاہتا ہوں، تم میری صرف اتنی سی مدد نہیں کر سکتے؟ وہ دبے دبے غصے میں کہہ رہا تھا۔ اوکے اوکے، غصہ تو نہیں ہو۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ اس وقت وہ گہرے صدمے میں تھا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ یہ لو، مگر کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ میرے پر کوئی کیس ہی نہ ہو جائے۔ وہ ازلان کی بات پر مسکرا دیا۔ اس نے چند قدم ازلان سے دور بڑھائے، ارد گرد دیکھتے ہوئے جلدی سے ایک نمبر ملایا۔ تیسری رنگنگ پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ولیم۔ چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ جلدی جلدی اسے اپنا پلان بتا رہا تھا اور ولیم اس کے پلان پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ اسپتال وین ایڈنبرا سے واپس لاناک شائے کی طرف گامزن تھی۔ سنگل روڈ کے دونوں اطراف گھنا جنگل تھا۔ وہ بے چینی کے ساتھ اپنی ٹانگ ہلا رہا تھا۔ چہرے پر اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ ہوا میں فائرنگ کی آواز گونجی۔ وین کا آگے والا ٹائر پنکچر ہو چکا تھا۔ وین روڈ پر ڈگمگاتے ہوئے بائیں جانب درخت سے ٹکرائی۔ ڈرائیور کا سر اسٹیئرنگ میں لگتے لگتے بچا۔ ساتھ بیٹھے سیکیورٹی گارڈ نے مڑ کر دیکھا۔ چند لوگ منہ پر ماسک لگائے وین کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈز پیچھے بیٹھے تھے۔ ان دونوں کا رخ وین کی پچھلی جانب تھا۔ وین پیچھے سے بند تھی۔ وہ دونوں وین کے پچھلے دروازے میں موجود سوراخ میں گن ڈالے اندھا دھند فائرنگ کرنے میں مصروف تھے۔ آگے کی نشست پر بیٹھا سیکیورٹی گارڈ بھی چوکنا ہو گیا۔ ولیم اور باقی لوگ درختوں کے پیچھے جا چھپے۔ دوسری طرف سے فائرنگ کا زور ٹوٹا۔ شاید وہ لوگ گن لوڈ کر رہے تھے۔ موقع پاتے ہی ولیم نے فائرنگ شروع کی، پھر جلدی جلدی آگے بڑھا۔ وہ وین کے ایک کونے میں لگا بیٹھا تھا۔ دونوں سیکیورٹی گارڈز کی توجہ باہر سے ہونے والے حملے پر تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا جو ہتکڑی میں بند تھے۔ اس نے مفلر اپنے منہ میں ٹھونسا، پھر اپنے ہاتھ نیچے فرش پر رکھے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے پاؤں میں پہنے بوٹ کی نوک اپنے بائیں ہاتھ پر رکھی۔ وہ اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو مسل رہا تھا۔ چہرے پر گہری تکلیف کے آثار تھے۔ اس کی چیخ مفلر کی وجہ سے دب گئی۔ ٹک کی آواز کے ساتھ اس کے انگوٹھے کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے نظر گھما کر سیکیورٹی گارڈ کو دیکھا جو جلدی جلدی گن لوڈ کر رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سیکیورٹی گارڈ کو 3 گولیاں لگی تھیں۔ وہ اپنی جگہ پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا سیکیورٹی گارڈ پیچھے دیکھ کر گن چلا رہا تھا اور پھر ایک گولی سامنے شیشے سے ہوتی ہوئی اس کی گردن میں داخل ہوئی اور وہ اپنی آخری سانسیں لینے لگا۔ زیان نے اپنا بایاں ہاتھ آرام سے ہتکڑی سے باہر نکالا۔
اور پھر سیکیورٹی گارڈز کی جانب جھپٹا مارا۔ اس نے دائیں جانب بیٹھے سیکیورٹی گارڈ کی آنکھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ زیان نے اس کا گن والا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن وہ اس کے ہاتھ پر قابو پا چکا تھا۔ اب گن پر زیان کا قابو تھا۔ سامنے بیٹھے سیکیورٹی گارڈ نے یہ دیکھا تو جلدی سے گن زیان کی جانب تانی۔ ابھی وہ ٹریگر دباتا کہ زیان نے اس کے ہاتھ پر لات ماری۔ گن دور جا گری۔ وہ گن اٹھانے کے لیے جھکا۔ کلک کلک کلک، 3 گولیاں اس کے سر میں زیان کی جانب سے اتاری جا چکی تھیں۔ زیان کی گرفت تھوڑی کمزور ہوئی تو سیکیورٹی گارڈ نے اپنا گن والا ہاتھ چھڑوایا، پھر زیان کو پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ اس نے جلدی سے گن زیان کی جانب تانی، پھر ٹریگر دبانا چاہا اور اتنے میں وین کا پچھلا دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر پھرتی کے ساتھ ایک گولی اس کے سینے میں اتری۔ زیان ولیم کو دیکھ کر مسکرایا، پھر وہ وین سے باہر نکلا۔ آخر کار وہ آزاد تھا۔ گارڈز کی چیکنگ پر اسے ہتھکڑی کی چابی مل گئی تھی۔ اس نے اپنی ہتھکڑی کھولی۔ ولیم نے آگے بڑھ کر ایک پستول اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ ولیم اسے اپنے نئے اڈے کے بارے میں بتا رہا تھا اور وہ پستول کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ یہاں سے جلدی چلنا ہوگا، اس سے پہلے ہمیں کوئی دیکھ لے۔ تم لوگ جاؤ، میں رات میں تم لوگوں سے ملوں گا۔ ابھی مجھے کچھ پرانے حساب کتاب پورے کرنے ہیں۔ جینا ایلیسٹر کی شکل اس کی آنکھوں کے آگے چھائی اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ ریون مور گریو یارڈ۔ دھند میں لپٹے قبرستان میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ریون قبروں کی تختیوں پر بیٹھے پہرے داری کر رہے تھے۔ وہ ایک قبر کے پاس خاموش سی بیٹھی تھی۔ قبر کی تختی پر اس کے باپ کا نام درج تھا۔ اس نے ہاتھوں کی مدد سے قبر کی گھاس ذرا سی توڑی اور تھوڑی مٹی کھود کر باہر نکالی۔ پھر اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی جس میں سرمئی آنکھ نگینے کی طرح جڑی تھی۔ وہ کچھ دیر اس انگوٹھی کو یوں ہی گھورتی رہی، پھر آنکھوں میں نمی دوڑی تو اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ اب وہ انگوٹھی کو زمین میں دباتے ہوئے اس پر مٹی ڈال رہی تھی۔ شام ختم ہونے کو آئی۔ لوگ قبرستان سے باہر نکل رہے تھے، لیکن وہ ادھر اسی طرح بیٹھی رہی۔ اندھیرا ہوتے ہی قبرستان سنسان پڑ گیا تھا۔ اچانک گھاس پر گرے پتے کسی کے قدموں کی چاپ کے نیچے دبنے لگے۔ کوئی اس کے قریب آ رہا تھا اور وہ اس آہٹ کو پہچانتی تھی۔ ٹک ٹک ٹک، کھیل ختم۔ چپتی نگاہیں سامنے بیٹھی لڑکی پر جمی تھیں۔ وہ اس کی آواز پر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر واپس پلٹی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور اسے دیکھتے ہی جینا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ادھر کیسے؟ اس وقت تو یزین کو اسپتال میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے صرف ایک لمحہ لگا یہ سمجھنے میں کہ وہ یزین نہیں تھا۔ آنکھیں وہی بھوری تھیں مگر ان میں سرخی برابر تھی۔ چہرہ غصے سے تنا ہوا تھا، ماتھے کی رگ پھولی ہوئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی نفرت اور ناگواری پل بھر میں بھاپ گئی تھی۔ تم یہاں؟ یزین کا اس وقت یہاں ہونا ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے دل نے کسی بڑے خطرے کی جانب اشارہ کیا۔ میرے سامنے مزید کوئی اداکاری کرنے کی کوشش مت کرنا، سرد مہری سے جواب دیا گیا۔ کیسی اداکاری؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس کے جسم کا تمام تر خون خشک ہو چکا تھا۔ وہ فق نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ اپنا ناٹک بند کرو اور جو میں پوچھوں گا تم مجھے صاف صاف بتاؤ گی۔ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ دہاڑا۔ جینا کے جسم پر کپ کپی تاری ہوئی اور اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ جینا ایلیسٹر، تم کیا سمجھتی ہو؟ تم مجھے بے وقوف بناؤ گی اور میں بے وقوف بن جاؤں گا؟ زیان کی آنکھیں انگاروں کی مانند جل رہی تھیں اور جینا کی آنکھیں برف کی طرح سرد پڑی تھیں۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی اور وہ کچھ ثانیہ اسے یوں ہی گھورتا رہا۔ تمہارا چہرہ پڑھ کر لگ رہا ہے کہ تم سب جان گئے ہو، وہ خاموشی کے تسلسل کو توڑتے ہوئے بولی۔ وہ تم تھی جس نے اس دن پولیس کو خبر دی تھی۔
اس کے چلانے پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ لیزا، اب جو میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں تمہیں غور سے سننا ہوگا۔ وہ لیزا کے قریب مزید جھکی، آواز بے حد ہلکی ہو گئی۔ ہاں ہاں بولو۔ اور پھر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں میرے پیچھے اولڈ ٹاؤن میں پولیس بھیجنی ہوگی۔ اس نے پوری بات بتانے کے بعد کہا۔ لیزا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تم تھی جس کی وجہ سے میں اس دن اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پایا تھا۔ وہ چلا چلا کر ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا اور جینا نے کسی بات سے انکار نہ کیا۔ پہلے تمہارے زخم کے گرد کچھ باندھنا ہوگا، اس سب کا وقت نہیں ہے، 1 منٹ لگے گا، اپنا چوغا اتارو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو زیان نے فوراً اپنا چوغا اتارا، پھر وہ فرش پر لیٹ گیا۔ اس نے زیان کا سر اپنی گود میں رکھا، پھر اپنے سرخ چوغے کی جیب سے ایک سرنج باہر نکالی جس میں کوئی دوائی بھری ہوئی تھی۔ زیان اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں کھڑکی کی جانب تھیں۔ جینا نے کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بنا سرنج کی سوئی اس کی گردن میں چبھوئی اور پھرتی کے ساتھ ساری کی ساری دوائی زیان کے جسم میں منتقل کر دی۔ اچانک وہ فرش پر نڈھال سا لیٹ گیا، اس کے جسم میں سستی چھانے لگی، اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ تو وہ تم تھی جس کی وجہ سے میں جیل گیا، تم خود وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ بھڑک اٹھا۔ جینا کی پراسرار مسکراہٹ اس کے اندر تک آگ لگا گئی، وہ جنون میں آپے سے باہر ہونے لگا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے اس دن ڈیمن کے کان میں؟ وہ زور سے چلایا۔ جینا چپ چاپ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میں نے پوچھا کہ کیا کہا تھا تم نے؟ وہ اس قدر بلند آواز میں چیخا کہ درخت پر بیٹھے ریون ڈر کے مارے اڑنے لگے۔ وہی جو سچ تھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، لہجہ سپاٹ اور سرد تھا۔ وہ ڈیمن کے کان میں کچھ بڑبڑا رہی تھی جسے سن کر ڈیمن کا مسکراتا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ تمہیں تمہارے اپنے خون نے ہی مار ڈالا، تمہارا بے دردی سے قتل کرنے والا اور کوئی نہیں، تمہارا اپنا بیٹا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے تم یہ جان جاؤ۔ جو حقیقت اس نے ڈیمن کو بتائی تھی اس کے بعد اس کی موت مزید دردناک ہو گئی تھی۔ ڈیمن نے حیرت کے مارے زیان کی جانب دیکھا۔ وہ چلانا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز دب چکی تھی۔ اسے تڑپتا دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائی۔ تمہیں وہ حقیقت کہاں سے پتا چلی تھی؟ کیا وہ آؤنا تمہارے ساتھ شروع سے ملی ہوئی تھی؟ وہ اس کے سوال پر نفی میں سر ہلا رہی تھی، پھر کسی خیال میں ڈوبتے ہوئے لب ہلنے لگے۔ ڈیرن نے اپنی ذاتی زندگی ہمیشہ پوشیدہ رکھی تھی، اس کی بیوی کو بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا ہوا تھا۔ سوشل میڈیا پر تو آونا کی ایک تصویر بھی نہیں تھی، لیکن ڈیرن کے بارے میں چھان بین کرتے ہوئے اسے اس کی دوست کی پرائیویٹ پارٹی کی تصویریں فیس بک اکاؤنٹ سے ملی تھیں۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے وہ تصویر دیکھ کر ایک جھٹکا لگا۔ وہ ایک نظر میں ہی جوئس کو پہچان گئی تھی، یعنی جوئس نے جس سے شادی کی تھی وہ کوئی اور نہیں، ڈیرن ایکس تھا۔ وہ یزین کے ساتھ بیٹھی پرانا البم دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک تصویر پر جم گئی۔ تصویر میں جوئس، ایڈم اور ڈیرن ایک ساتھ اسکول یونیفارم میں کھڑے تھے، اور وہاں سے اسے پتا چلا کہ وہ تینوں ایک ہی ہائی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس کے تجسس کرنے کی عادت اسے مزید کھوج کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اس نے جوئس اور ایڈم کے شادی کا البم دیکھا۔ ان کی شادی 20 جنوری کو ہوئی تھی اور یزین اسی سال 14 جولائی کو پیدا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں کچھ کلک کیا۔ وہ جتنا ماضی میں جھانک رہی تھی، مزید سوال دماغ میں آ رہے تھے۔ وہ جوئس کی بڑی بہن لیانا سے ملنے بھی گئی تھی، جدھر اسے تمام سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ یزین ایڈم کا بیٹا نہیں ہے، اس نے بس جوئس کی عزت بچانے کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ جوئس تو اپنے دوسرے کلاس فیلو ڈیرن ناکس کو پسند کرتی تھی۔ وہ کمینہ جوئس کے پیٹ میں اپنی اولاد چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ تم سب جانتی تھی، تم ہمیشہ سے سب جانتی تھی۔ جینا ہاتھ باندھے کھڑی اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کی مانا خیز ہنسی زیان کو مزید تپ چڑھا رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے دانت بھینچے۔ تمہیں میری اور یزین کی حقیقت اس رات نہیں پتا چلی تھی، تم بہت پہلے ہی سب جان گئی تھی۔
اس دن تم نے جارڈن کا نام لیا تھا، جبکہ جارڈن پچھلے سال نومبر میں ہی مر گیا تھا۔ وہ تمام گتھی پہلے ہی سلجھا چکا تھا۔ وہ بن ایک لفظ ادا کیے چپ چاپ کھڑی رہی۔ جینا کا کوئی جواب نہ دینا زیان کو بہت کچھ بتا گیا۔ میں جانتی تھی کہ تم پہیلی کے تمام حصوں کو سلجھاتے ہوئے سب جان جاؤ گے۔ چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود اسے لگ رہا تھا کہ وہ اندھا ہو گیا ہے۔ اس کو کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دماغ کسی بھی چیز کو پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دم اس کے دماغ میں دھند چھانے لگی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ نہیں جانتا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ دیوار کے اس پار کھڑا کوئی شخص اس کی یہ حالت دیکھ چکا ہے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، جینا ایلیسٹر تھی۔ یزین کے چلنے پھرنے میں ناقابل یقین تبدیلی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ یزین چلتے چلتے سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا، اور جینا ایلیسٹر نے گھر کے باہر دوڑ لگائی۔ اسے اپنے باپ کے اصل قاتل کا پتہ اسی رات چلا تھا۔ وہ یہی حقیقت یزین کو بتانے آئی تھی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش و حواس اڑ چکے تھے۔ کیا اب کوئی بھی اعتبار کے قابل تھا؟ نہیں، اب وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ سب اسے خود ہی کرنا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ تبھی یزین کے گھر کی بیک یارڈ کا دروازہ کھلا اور کوئی سیاہ چوغا پہنے باہر نکلا، اور وہ پہلی دفعہ تھا جب جینا ایلیسٹر نے یزین ایڈم کو زیان یزدان کے روپ میں دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے جینا نے یزین کی ہر حرکت پر روز کی بنیاد پر غور کرنا شروع کیا، اور ایسی کئی باتیں کھل کر اس کے سامنے آئیں جن پر پہلے کبھی اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ یزین لائبریری کے لیے نکل چکا تھا، اور وہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر میں داخل ہوئی، پھر پورے گھر کی تلاشی لینے لگی۔ تلاشی لیتے لیتے وہ یزین کے کمرے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ میز پر بہت سی کتابیں ترتیب سے پڑی تھیں۔ اس نے میز کی دراز کھولی۔ اندر ایک لاکر تھا۔ لاکر کھولنے کے لیے اسے چابی کی تلاش تھی، اور اسے زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یزین کی رگ رگ سے واقف تھی۔ یزین نے چابی کہاں رکھی ہوگی وہ خوب جانتی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے میز پر پڑی تمام کتابیں کھنگالنا شروع کی۔ چابی ان میں سے کسی کتاب کے بیچ میں ہی ہوگی، اور اس کا اندیشہ بالکل درست ثابت ہوا۔ چابی ایک کتاب کے اندر سے ہی ملی تھی۔ اس نے جلدی جلدی چابی لاکر میں گھمائی۔ کلک کی آواز کے ساتھ لاکر کھل گیا۔ اندر چند سیاہ کاغذ موجود تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی زیان کے یزین کو لکھے گئے تمام خط باری باری پڑھ رہی تھی، اور پھر اس نے یزین کے ماضی کے بارے میں کھوج شروع کی، اور ماضی کے راز جانتے جانتے وہ جارڈن اور ڈاکٹر ایون سے جا ملی، جن سے ملنے کے بعد تمام راز اس پر آشکار ہو چکے تھے۔ اس کے پیچھے HM پریزن ایڈمبرا کا بورڈ موجود تھا۔ اکتوبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی خزاں کا موسم اپنے زور پر تھا۔ خشک اور خنک ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ پیلے، نارنجی اور سرخ پتوں کو اپنے پیروں کے نیچے رونتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چلی گئی۔ ارد گرد درختوں پر نہ ہونے کے برابر موجود بھورے اور سنہرے پتے سرد اور ریگانی ہواؤں کے ساتھ اڑ کر سڑک پر آ کر گر رہے تھے۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی ڈاکٹر ایون کے گھر سے نکل رہی تھی۔ اس کے قدم خلا میں پڑ رہے تھے۔ وہ بھٹک رہی تھی۔ اسے واپسی کا راستہ یاد نہیں تھا۔ وہ دوبارہ واپس جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے کھو جانا چاہتی تھی۔ حقیقت بے حد تکلیف دہ تھی۔ وہ سب چیزوں کا سامنا کیسے کرے گی؟ کر بھی لے تو سہارا کون بنے گا؟ وہ ایلیسٹر کے مرنے کے بعد ایک بار پھر تنہا رہ گئی تھی، لیکن اسے تنہا رہ جانے کی عادت تھی۔ وہ خود کو خود ہی سنبھالنے کی عادی تھی۔ وہ جتنی نا امید تھی اتنی ہی امید کے ساتھ خلا سے واپس لوٹی تھی، کیونکہ حالات جتنے بھی ناممکن اور اس کے خلاف ہو جائیں، وہ انہیں اپنے مطلب کے مطابق موڑ لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ جینا ایلیسٹر تھی۔ وہ ان دنوں ڈیمن کا پیچھا بھی کیا کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ ڈیمن اکثر راتوں کو اولڈ ٹاؤن کی طرف جاتا ہے۔ اس نے ساتھ ساتھ دھیان کا پیچھا بھی جاری رکھا۔ وہ یزین کے لیے خطرہ تھا، اور وہ اسے ایسے ہی ٹال نہیں سکتی تھی۔
اور جب ڈیمن اور زیان کا پیچھا کرتے کرتے اسے یہ بات پتہ چلی کہ وہ دونوں ایک ہی جنگل میں ایک ہی مقام پر جاتے ہیں تو اس کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ یزین کی تمام تصویروں کے دائیں طرف وہ پرچی لٹک رہی تھی جس پر زیان یزدان لکھا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ تمام راستے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اب وقت تھا اپنی چال چلنے کا، اور پھر اس نے پورا ایک منصوبہ بنایا جہاں سب اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس نے تمام پیادوں کو اس طرح سے ترتیب دی کہ چاہے چال جو مرضی ہو، جیت ہمیشہ اسی کی ہوگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے صرف تم میرا تعاقب کر سکتے ہو؟ میں نہیں کر سکتی تمہارا تعاقب؟ اور زیان کو ایک دھچکا لگا۔ وہ ایک لمحے کو پلک جھپکنا بھول گیا۔ اسے تہ خانے کی ایک جھلک دکھائی دی۔ وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کا جسم مکمل طور پر گہرے سرخ رنگ کے چوغے میں ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اس کے سرخ چوغے کو دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکا۔ اسے کچھ یاد آ رہا تھا، مگر کیا؟ اور پھر ماضی کے چند مناظر آنکھوں کے آگے گردش کرنے لگے۔ اسے کئی بار ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ اس سرخ چوغے کو جیسے پہچانتا تھا۔ وہ چوغا رات کے وقت سیاہ دکھائی دے رہا تھا، مگر غور کرنے پر اسے یاد آیا کہ اس کا رنگ سرخ تھا۔ وہ یہ بات اس لمحے کیسے بھول گیا تھا؟ اتنا بڑا دھوکہ! تم نے ہم سب کو مہروں کی طرح استعمال کیا۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں کو تک رہا تھا اور ذہن میں اسی کے الفاظ گونجنے لگے۔ آنکھوں پر مت جانا، جھوٹی ہیں یہ۔ وہ سروائیور تھی، اور سروائیور سے بڑا کلپریٹ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ دھند کے پار سے آ کر زیان سے ٹکرانا، پھر اس کی ہیل کا ٹوٹنا اور اس کا نیچے گر جانا۔ وہ زیان کا اس کو مین روڈ تک چھوڑ کر آنا۔ وہ سمجھتا رہا کہ وہ ان کی پہلی ملاقات ہے۔ وہ جینا کو جانتا ہے مگر جینا اسے نہیں جانتی۔ لیکن ایسا نہیں تھا، وہ اسے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ دوسری ملاقات میں زیان کا اسے بچانا، پھر زیان کا اس کو چھتری دینا، اور جینا کا اس کے سامنے ساکت کھڑے رہنا جیسے وہ اسے پہچانتی ہی نہیں ہے۔ سب ایک اداکاری تھی۔ وہ صرف اس کے سامنے انجان بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ یزین کی زبان سے زیان کا نام سننا اور اس کے سامنے حیران ہونا، سب ایک کھیل کا حصہ تھا، اور جو کردار سب کو کون کر دے وہی اصل ماسٹر مائنڈ کہلاتا ہے۔ میں جینا ایلیسٹر ہوں، اور مجھے راستے بنانے آتے ہیں۔ میں نے تو بس تم سب کے دماغ سے کھیلا تھا، سب کچھ ایسے پیش کیا جیسے تم لوگوں کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ مجھے انتقام لینے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے تو کوئی ہتھیار چلانا بھی نہیں آتا۔ زیان کو اس کے ایک ایک لفظ میں فریب نظر آنے لگا۔ مجھے پیادوں کی ضرورت تھی، اور پھر میں نے ہر شخص کو پیادے کے طور پر دیکھا۔ وہ اپنی انگلیاں سیدھی کیے اپنے ناخن چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ چہرے کی مسکان مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زیان کی برداشت کی حد پار ہو گئی۔ اعصاب غصے سے مزید تن گئے۔ اس نے دائیں ہاتھ میں تھامی پستول جینا کی جانب بڑھائی، اور جینا کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، اور میں اپنی بات سے نہیں پھرتا۔ وہ جینا کا نشانہ لے چکا تھا۔ ایک ٹریگر دبانے کی دیر تھی بس۔ تم ایک مکار عورت ہو، تم نے یزین کو دھوکہ دیا۔ میں نے یزین کو دھوکہ نہیں دیا۔ میں نے جو کیا اپنے اور یزین کے لیے کیا۔ مجھے ڈیمن سے بدلہ چاہیے تھا اور یزین کو تم سے چھٹکارا۔ تم یزین کے لیے خطرہ تھے۔ مجھے کسی نہ کسی طرح یزین کو تھراپی کے لیے منانا ہی تھا تاکہ تم اس کی زندگی سے نکل سکو۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر نفرت بھری نگاہ سامنے کھڑے شخص پر ڈالی۔ لیکن تمہارے ہوتے ہوئے یہ کبھی ممکن نہیں تھا۔ تم پوری کوشش کرتے مجھے روکنے کی، اسی لیے ضروری تھا کہ عدالت کے سامنے یزین کے اس ڈس آرڈر کو رکھا جائے تاکہ وہ اس کا مکمل علاج کروائیں، اور عدالت کے سامنے یزین کا کیس رکھنے کے لیے اہم تھا کہ تم کسی طرح پکڑے جاؤ۔ میں نے پورا پلان بہت دھیان سے بنایا تھا۔ وہ چلا چلا کر سب ایک ہی سانس میں بول گئی۔
لیکن تم یہ بھول گئی تھی کہ تمہارے سامنے زیان یزدان ہے. میں منٹوں میں تمہاری ساری چال سمجھ گیا تھا، اور دیکھو آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں. وہ مصنوعی سا مسکرایا. تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا پلان بہت زبردست تھا، جیسے اگر تم سب جانتی تھیں تو سب تمہارے قابو میں تھا. لیکن ایسا نہیں ہے جینا ایلیسٹر، تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے. وہ غضبناک انداز میں غرایا. جو اس سے یزین نہیں، تم ملے تھے. وہ اس کی بات پر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے مسکرایا. وہ دونوں ایک دوسرے کا کھیل منٹوں میں سمجھ جاتے تھے. تو یہاں ختم کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 19، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہے. اور اب تک بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں، اب بس صرف کلوجر ہونا باقی ہے. تو جینا ایلیسٹر اور یزین تو نہیں، زیان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں. زیان فائنلی آزاد ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور اف اللہ کیسے ایک انسان اپنی ہڈی خود ہی توڑ سکتا ہے. اف، زیان سے تو کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. بہرحال زیان بالآخر آزاد ہو چکا ہے اور جینا کے سامنے کھڑا ہے. اور اب آگے کے لیے جینا کے پاس کوئی پلان ہے یا نہیں، اور زیان جو ہے وہ جینا کو مارنے میں کامیاب ہو جائے گا یا جینا بچ پائے گی، یہ سب کچھ تو ہمیں لاسٹ ایپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا. اور جہاں تک جوئس کی بات ہے تو جوئس نے خودکشی کی ہے، مینز اس نے زہر خود پیا ہے، یا جیسا کہ ابھی پتا چلا کہ زیان سے اس کی ملاقات ہوئی تھی بجائے یزین کے. اچھا، اس کا ایک ہینڈ شروع میں بھی تھا نا، جب وہ قبرستان میں جو ہے وہ اس وقت یزین کہتا ہے کہ میں ان سے نہیں ملا، تو اس وقت جینا اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ یزین اس سے نہیں ملا، زیان ملا ہے. مجھے تو وہاں پہ ہی ہنٹ مل گئی تھی اس بات کی، اور جینا وہاں پہ کچھ سمجھ چکی تھی. وہ بار بار جب مڑ کر دیکھ رہی تھی تو اسے لگ رہا تھا کہ یہ یزین ہے یا زیان ہے. لیکن غصہ آ رہا ہے ازلان پہ، اس بے وقوف آدمی نے اسے اپنا موبائل دے دیا یوز کرنے کے لیے. مطلب وہ جینا اسے اپنا موبائل نہیں دے رہی یوز کرنے کے لیے، اور یہ بے وقوف آدمی، اوف کتنا بے وقوف ہے، سب کو مروا دے گا یہ بندہ. تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. تو بس لاسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے. اللہ حافظ.